जिस तरह अली का नाम बाजों को नागवार गुजरता था और रसूलुल्लाह ने फरमाया था जिसको अली का नाम नागवार गुजरता है वो मुनाफिक है, और आज अली का बेटा खुमैनी जिसको खुमैनी का नाम नागवार गुजरता है वो मुनाफिक है। लेकिन मैं अपने समेत हाथ बांध के अर्ज करता हूँ, बाबा ठीक है, बड़ा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जिस तरह अली का नाम बाजों को नागवार गुजरता था और रसूलुल्लाह ने फरमाया था जिसको अली का नाम नागवार गुजरता है वो मुनाफिक है, और आज अली का बेटा खुमैनी जिसको खुमैनी का नाम नागवार गुजरता है वो मुनाफिक है। लेकिन मैं अपने समेत हाथ बांध के अर्ज करता हूँ, बाबा ठीक है, बड़ा फक्र है हम हुसैनी, लेकिन हम हुसैनी कहलाने के हकदार तब बनेंगे जब खुमैनी की मुताबियत करते हुए हमारी गुफ्तार भी हुसैनी हो जाएगी, हमारा किरदार भी हुसैनी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानी इनकलाब के बानी खुमैनी की 34वीं बरसी के मौका पर एक तकरीब के दौरान मशहूर शिया आलिम जव्वाद नकवी ने खुमैनी की तारीफ़ में बहुत ज़्यादा गुलूव का मुज़ाहरा करते हुए ये फतवा दिया है कि जिन लोगों को खुमैनी का नाम नागवार गुजरता है वो लोग मुनाफिक हैं, नाऊज़ बिल्लाह ताला। अब देखिए कि ये फतवा क्यों दिया गया, इस दावा पर दलील क्या है, और फिर ये फतवा किन किन लोगों के ऊपर फिट आता है। दलील तो उनके पास है कोई नहीं, ये किस रिवायत का तर्जमा है, किस हदीस का तर्जमा है, कोई नहीं। एक तरफ ये लोग अपने आप को मुस्लिम उम्मत साबित करने की कोशिश करते हैं और दावा ये करते हैं कि हम इत्तिहाद और अमन के दाई हैं, और दूसरी तरफ इस कदर सख्त फतवे लगा रहे हैं कि पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों को नाउज़ बिल्लाह तआला मुनाफिक करार देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान, मैंने उनका तज़किरा इसलिए किया है क्योंकि खुमैनी साहब के जो फासिद और बातिल अफकार व नज़रियात हैं, इन अफकार व नज़रियात की मौजूदगी में कोई सुन्नी मुसलमान वो खुमैनी के बारे में कोई पॉजिटिव और मुस्बत राय नहीं रख सकता। यकीनन इन फासिद अफकार व नज़रियात की मौजूदगी में सुन्नी मुसलमानों के लिए तो ये नागवारी का इजहार होगा, वो नागवारी का इजहार करेंगे। क्यों? इसलिए कि खुमैनी ने अपनी किताबों के अंदर जो कुछ लिखा, जो तकरीरों के दौरान बोला, वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने हवाला जात पेश करूँगा। तो जवाद नकवी साहब का ये बयान कितना सख्त और कितना गुलूब पे मबनी है। और ऐसे ही एक मशहूर खतीब शम्सुर रहमान मशहदी ने भी उसी तकरीब के दौरान खुमैनी का एक पूरा कसीदा पढ़ा। अहद की करबल के लिए नाइबे शब्बीर, तो फिर क्यों न गज के कहें हम कि अब्बास अलमदार की ललकार खुमैनी। पूरी खुमैनी की तारीफ में रतबुल लिसान हुए और यहाँ तक गुलू का मुजाहरा किया कि कहा कि हम हुसैनी कहलाने के हकदार हो ही इस सूरत में सकते हैं जबकि हम खुमैनी की मुताबात करें। लेकिन हम हुसैनी कहलाने के हकदार तब बनेंगे जब खुमैनी की मुताबियत करते हुए हमारी गुफ्तार भी हुसैनी हो जाएगी, हमारा किरदार भी हुसैनी हो जाएगा। यानी खुमैनी की मुताबत करने वाला वो हुसैनी कहलाने का हकदार है, जो खुमैनी की मुताबत नहीं करता वो हुसैनी कहलाने का हकदार ही नहीं है। अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। ये गुलूब पे मबनी बयाना दिए गए, जबकि खुमैनी के जो अफकार व नज़रियात हैं, अकायद हैं, इतने फासिद और इतने बातिल हैं कि जो अहले सुन्नत व जमात के यहाँ किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। और कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा खुमैनी के बारे में, खुमैनी की तारीफ का एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकता। और वो अफकार व नज़रियात खुद खुमैनी की किताबों के अंदर मौजूद हैं। सर-ए-दस्त उनमें से खुमैनी की ये मशहूर ज़माना किताब है कश्फुल असरार। कश्फुल असरार के सफ़ा नंबर 114 पर खुमैनी ने कुरान मजीद के हवाले से नाऊज़ बिल्लाह तआला ये दावा किया कि कुरान मजीद में इसी तरीके से तहरीफ हुई है
جس طرح کے سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور زبور کے اندر اور انجیل کے اندر تحریف ہوئی ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ صفحہ نمبر 114 پہ لکھا ہے کہ و قرآن را وسیلہ اجرائے نیابت فاسدہ خود کردہ بودن، ابو بکر و عمر نے اپنی نیابت فاسدہ کا قرآن کو ذریعہ بنایا، آیات را از قرآن بردارن، انہوں نے قرآن سے آیات کو نکال دیا، وہ کتاب آسمان را تحریف کنن، اور آسمانی کتاب میں تحریف کی، وہ برائے ہمیشہ قرآن را از نظر جہانیاں بیندازن، اور ہمیشہ کے لیے قرآن کو جہان والوں کی نظر سے دور کر دیا، و تاروز قیامت ای ننگ برائے مسلمان ہاں و قرآن آہاں بمانن، کہتا ہے کہ یہ قیامت تک قرآن اور مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا سبب بنا رہے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ وہ ہما عیب را کہ مسلمانان با کتاب یہود و نصارہ می گرفتن، ہر وہ عیب جو مسلمان یہود و نصارہ کی کتابوں کے حوالے سے پکڑتے ہیں، عینن برائے خود ایہاں ثابت شود، کہتا ہے کہ بعین ہی اسی طریقے سے ان کی اپنی کتاب قرآن کے اندر وہ عیب موجود ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر تحریف ہوئی ہے، تو خمینی کہتا ہے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے بارے میں مسلمان دعویٰ کرتے ہیں، بعین ہی وہ عیب ان کی اپنی کتاب قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور یہ تحریف کس نے کی ہے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور اسی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 107 پہ خمینی نے یہ کہا ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس نے معاویہ اور عثمان جیسے بدکماشوں کو حکومت دی ہے، العیاذ باللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور اسی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 119 پہ اور 153 پہ خمینی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دیا۔ اسی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 110 پہ خمینی نے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو نعوذ باللہ تعالیٰ یہ لکھا کہ انہوں نے قرآن کے احکام کو بدل دیا، قرآن کے حلال کو حرام قرار دے دیا اور حرام کو حلال قرار دے دیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر اس قدر خمینی نے بہتان لگایا اور ان کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا، اور یقیناً یہ واضح طور پر کفریہ عقائد ہیں جو خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھے۔ اور اس کے علاوہ خمینی کی ایک اور کتاب ہے حکومت اسلامی، یہ فارسی نسخہ ہے، اور اس کے عربی نسخہ کے صفحہ نمبر 52 پہ 52 پہ خمینی نے یہ عقیدہ لکھا ہے اور لکھا کہ وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا ان لِأَئِمَّتِنَا مقاما لا يبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہتا کہ ہمارے مذہب شیعہ کی ضروریات میں سے ہے کہ ائمہ اہل بیت کا اتنا بلند مقام ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا اور کوئی نبی مرسل بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ الحکومت الاسلامیہ کے صفحہ 52 پہ خمینی نے عقیدہ لکھا ہے، اور یہ عقیدہ کہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل قرار دینا یہ اہل سنت و جماعت کے ہاں بالاتفاق کفری عقیدہ ہے۔ امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 پہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ غُلَاةِ الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَئِمَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فرماتے رافضیوں کا یہ قول کہ ائمہ نبیوں سے افضل ہیں، اس قول پر ان غالی رافضیوں کی ہم قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جو یہ قول کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کے ہاں متفقن علیہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دے ہم اس کی قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں۔ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں لکھا۔ اور اس سے ملتی جلتی بات ایک شیعہ کا بڑا عالم ہے فرمان علی، جس کا یہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے، ترجمہ فرمان علی، یہ میرے پاس جو ہے یہ عمران بک کمپنی لاہور سے چھپا ہے،
اس کے صفحہ نمبر 97 پہ سورہ آل عمران 94 پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 کے تحت حاشیے میں لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو شخص میرے بارے میں گمراہ اور داخل جہنم ہوئے، ایک وہ جو میری دوستی میں افراد کر کے مجھے میرے درجہ سے آگے بڑھا دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو میرے مرتبہ سے گھٹا دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آپ کے فضائل کی خواہ مخواہ تعویلیں کرتے ہیں یا کسی امام کو نبوت یا خدائی درجہ تک پہنچا دیتے ہیں وہ خارج از ایمان ہیں۔ شیعہ عالم فرمان علی نے بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 کے تحت حاشیے میں لکھا ہے کہ جو کسی امام کو خدائی درجے تک یا نبوت کے درجے تک بڑھا دیتا ہے وہ خارج از ایمان ہے۔ اب خمینی صاحب کے عقائد و نظریات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ان عقائد و نظریات کی موجودگی میں کوئی سنی صحیح العقیدہ سنی مسلمان خمینی کے بارے میں پازیٹیو اور مثبت رائے نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ شمس الرحمان مشتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی کہلا ہی اس صورت میں سکتے ہیں، کہلانے کے حقدار ہی تب ہو سکتے ہیں جب خمینی کی مطابقت کریں۔ اور خمینی کی مطابقت کیا کرنی ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ خمینی کے افکار و نظریات آپ دیکھ لیں۔ اور اسی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 121 پر خمینی نے اپنے چاہنے والوں کو کہا ہے کہ آپ نے اگر اپنا عقیدہ بچانا ہے تو آپ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھیں۔ ملا باقر مجلسی کون ہے؟ ملا باقر مجلسی کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت ساری کتابوں کے اندر بہت سارے کفریات ہیں، میں صرف ایک تو آپ کے سامنے عبارت پیش کر دیتا ہوں، اور یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب، موچی دروازہ لاہور سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 787 پہ باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر اسی کتاب حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ نمبر 900 پر سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کافرہ لکھا۔ اور پھر صفحہ نمبر 901 پہ لکھا کہ امام مہدی قرب قیامت آئیں گے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی قبر سے نکال کر ان پر کوڑوں کی حد جاری کریں گے، الیاذ باللہ تعالی۔ اسی کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 923 پر ملا باقر مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد صرف 4 بندے، 4 اشخاص مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ہیں عقائد و نظریات ملا باقر مجلسی کے، اس کی کتابوں کے اندر جن کتابوں کو پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں خمینی صاحب کہ ان کتابوں کو پڑھا جائے۔ تو ان عقائد و نظریات اور ان نظریات کی موجودگی میں کوئی صحیح العقیدہ سنی مسلمان خمینی کے بارے میں پازیٹیو اور مثبت رائے نہیں رکھ سکتا، جس کے بارے میں یہ مشہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی مطابقت کیے بغیر بندہ حسینی کہلا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہی شمس الرحمان مشتی صاحب ہیں، اس سے پہلے انہوں نے ایک اور معاملہ کیا کہ مختار القذاب کی قبر پہ انہوں نے حاضری دی۔ ان کی باقاعدہ سے وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں اور آج تک اس کی تردید بھی انہوں نے نہیں کی، تصاویر بھی ان کی ہیں۔ مختار القذاب، مختار سقفی وہ شخص ہے کہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر ائمہ اہل بیت سے صحیح سندوں سے یہ بات موجود ہے کہ ائمہ اہل بیت نے اس پر لعنتیں کی ہیں، اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی اہل سنت کا اتفاق ہے۔ مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جس وقت حجاج بن یوسف آیا تو سیدہ اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا۔ کذاب کو تو ہم دیکھ چکے ہیں اور وہ مبیر یعنی ظالم اے حجاج بن یوسف تم ہو۔ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ کذاب کون ہے؟ امام بخاری کے استاد امام عبداللہ بن زبیر حمیدی اپنی کتاب المسند حمیدی، اسی روایت کے اندر لفظ موجود ہے کہ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں،
فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ یعنی المختار، کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی وہ کذاب کون ہے؟ وہ کذاب مختار ثقفی ہے جس کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف میں کذاب ہوگا، اور فرماتی ہے وہ کذاب کون ہے؟ وہ مختار ثقفی ہے۔ اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 100 پر لکھتے ہیں وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَذَّابِ هُنَا الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْد، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس حدیث میں کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی ہے۔ اور یہ مختار کون ہے؟ صحیح سند کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا فرمان، امام محمد بن سعد المتوفیٰ 230 ہجری نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 پہ ذکر کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام محمد بن سعد نے فضل بن دکین سے، فضل بن دکین بھی سیکھا، انہوں نے عیسیٰ بن دینار سے یہ بھی سیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد الباقر یعنی امام ابو جعفر سے مراد امام محمد باقر، ان سے پوچھا کہ حضور مختار ثقفی کے حوالے سے مجھے بتائیں، یعنی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے تھے، تو انہوں نے فلعن المختار، امام زین العابدین نے مختار ثقفی پر لعنت فرمائی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے، حضور تلعنہ وانما ذبح فیکم، آپ مختار پہ لعنت کرتے ہیں جبکہ مختار آپ کی وجہ سے ذبح کیا گیا، اہل بیت کی وجہ سے۔ تو امام زین العابدین سید الساجدین نے فرمایا انہ کان کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، وہ کذاب، وہ جھوٹا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا تھا۔ یہ امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ عنہ کا فرمان صحیح سند کے ساتھ سنی کتاب کے اندر، اور یہ شیعہ کتاب کا حوالہ ہے، یہ ہے رجال کشی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، شیعہ کی موت پر کتاب، صفحہ نمبر 340 پہ، روایت نمبر 198، اور صفحہ نمبر 341 پہ روایت نمبر 200۔ روایت نمبر 198 کے اندر ہے کان المختار یکذب علی علی بن الحسین، مختار ثقفی امام زین العابدین پر جھوٹ باندھتا تھا۔ اور روایت نمبر 200 صفحہ نمبر 341 پہ اس میں یہ موجود ہے کہ مختار ثقفی نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کوفہ سے ہدیے دے کے امام زین العابدین کے پاس بھیجا، وہ آ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تو امام زین العابدین نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ان کو کہو امیتو عن بابی، میرے دروازے سے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، فإنی لا اقبل ہدای الکذابین ولا اقرأ کتبہم، میں کذابین کے ہدیے قبول نہیں کرتا اور نہ ان کے خطوط پڑھتا ہوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، میرے دروازے سے ہٹ جاؤ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیان کے اندر بھی مختار ثقفی کو کذاب قرار دیا۔ تو سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر ائمہ اہل بیت کے اقوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم اور مسلم حمیدی سے بیان کی، اور اس حدیث پر امام نووی المتوفیٰ 676 ہجری کا تبصرہ بیان کیا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس حدیث میں کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی ہے۔ اس کذاب ثقفی کی قبر پہ جا کے باقاعدہ ان شمس الرحمان مشدی صاحب نے حاضری دی ہے۔ اب اس کے باوجود سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی جب ان لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، شیعوں کے اسٹیجوں پہ جاتے ہیں، شیعوں کی مجالس میں جاتے ہیں، نام اہل سنت کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اہل سنت سے بھی سیدھی سادھی بولی عوام سے داد وصول کی جائے اور اہل تشیع سے بھی داد وصول کی جائے، دونوں کے ہاں ہر دل عزیزی پائی جائے اور ہم دونوں کو ساتھ لے کے اس طریقے سے چلیں کہ دونوں کے ہاں ہر دل عزیز بن کے چلتے رہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان جو اہل سنت کے عقیدے کے اوپر ہے وہ اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے شکوے ہوتے ہیں، دیکھیں جی یہ علماء لوگوں کو سنیت سے نکالتے ہیں۔ بھائی نکالتا کوئی نہیں ہے، نکلنا کسی نے اپنے خود عمل سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص عمل ایسا کرے گا جو سنیوں کے عقیدے کے خلاف ہوگا تو وہ خود نکلے گا۔ علماء تو بتائیں گے کہ یہ بندہ اپنے عمل سے نکل چکا ہے۔ اور پھر سنیت یا اہل سنت کا عقیدہ یہ کسی گلی محلے کا نام نہیں ہے
کہ جو اس گلی اور اس محلے میں رہتا ہے وہ سنی ہے. سنیت عقیدے کا نام ہے. جو اس عقیدے پہ کھڑا ہے، اس عقیدے پہ قائم ہے، وہ اہل سنت ہے. اور جو اس عقیدے سے منحرف ہو گیا، وہ لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو سنی کہے، وہ سنی کہلانے کا ہرگز حقدار نہیں ہے. تو اب لوگ جب اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں گے تو یقیناً پھر علماء اہل سنت تو بیان کریں گے. جس طرح شمس الرحمان مشتی صاحب نے خمینی کی تعریفوں کے پل باندھے اور باقاعدہ خمینی کے والے سے اس قدر غلوب پہ مبنی سٹیٹمنٹس دی ہیں، اسی طریقے سے ان سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری نے بیان دیا تھا، اور وہ بیان باقاعدہ نمائے وقت کے اندر چھپا تھا. روزنامہ نمائے وقت 1989 جون 8 جون کو نمائے وقت کے اندر باقاعدہ اخبار میں بیان چھپا. ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ کہا تھا کہ خمینی کا جینا علی کی طرح، مرنا حسین کی طرح، اور کہا کہ خمینی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہر بچہ خمینی بن جائے. خمینی کی محبت کا تقاضا کہ ہر بچہ خمینی بن جائے، اور خمینی کا جینا علی کی طرح، مرنا حسین کی طرح. یہ طاہر القادری نے پہلے بیان دیا تھا. اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ادارے سے رسالہ شائع ہوتا ہے، ماہنامہ منہاج القرآن. یہ فروری 2001 میں یہ شائع ہوا. اس کے صفحہ نمبر 164 65 66 پہ ایک مضمون شائع ہوا ہے. اس مضمون کا عنوان ہے ڈاکٹر طاہر القادری، امام خمینی اور سوشلسٹ مفکرین، ایک تقابلی جائزہ. اس کے صفحہ نمبر 165 پہ لکھا ہے کہ خمینی صاحب نے 1943 عمر 41 سال میں کشف الاسرار جیسی سیاسی کتاب لکھی. یہ کشف الاسرار جس میں قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، صحابہ کرام کو کافر کرا دیا ہے، اس کتاب کی تعریف ہو رہی ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 166 پہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری انقلابی فکر کے اعتبار سے امام خمینی سے بہت مشابہت رکھتے ہیں. ان کے دینی، سیاسی اور معاشرتی نظریات بے حد واضح، روشن، ہماگیر اور ابد آشنا ہیں. خمینی کی طرح طاہر القادری وسیع المشرب، حوصلہ مند، متقی، محب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن فرقہ پرستی اور نقیب مواخات و مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور پھر صفحہ نمبر 169 پہ لکھتے ہیں خمینی کی طرح طاہر القادری حکمت قرآنی کی اساس پر عالمی واقعات و حادثات کا تجزیہ کرتے ہیں اور قرآن کے ازلی و ابدی انقلابی اصولوں سے روشنی لے کر تمام قوموں کی مشکلات کا حل دیتے ہیں. اور اس طریقے سے طاہر القادری اور اس میں خمینی کی تعریفوں کے پورے پل باندھے گئے ہیں. تو یہ لوگ باوجود اس کے کہ نام اہل سنت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کے عقیدے پر قائم نہیں ہیں. سیدھی سادھی ہماری جو بولی بالی عوام ہے ان کو اس چیز کا فرق سمجھنا چاہیے کہ صحیح عقیدے پر اہل سنت کے نظریے پر کون ہے، اور آج کل اہل سنت و جماعت کا نام اور ٹائٹل اور لیبل استعمال کر کے غیروں کا سودا کون بیچ رہا ہے.